दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बेतहाशा बढ़ी थी। मेरे ख्याल है पाकिस्तान जो है हम सब जानते हैं एक जंग लड़ रहा है टेररिज्म के खिलाफ। 2025 में सूरत हाल बद से बदतर होती चली गई। सबसे बड़ा सवाल यही बन के आता है कि क्या हमारे पास कोई कंसिस्टेंट काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है। अगर 3 उनके मारे जाते हैं तो आपके भी जो है 1 या 2 जो है सिपाही शहीद होते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। नेशनल सिक्योरिटी का चैलेंज जो है वो नहीं कर सकता है पूरा जब तक कि उसके साथ अवाम भी शामिल नहीं हो। हमारी शिकायत होती थी अहमद करज़ई से और अशरफ गनी की हुकूमतों से, वो शिकायत जो है उस शिकायत से बढ़ गई है जो हम अफगान तालिबान से कर रहे हैं। ये उनकी जो है डॉक्यूमेंट फाउंडेशन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि हमारे जो रहनुमा है वो मुल्ला उमर है। तमाम पार्टियां जो है इससे मुत्तफिक करवा दी गई थी कि इनको वापस लाया जाएगा और अफगान तालिबान इनसे बातचीत होगी। जो बातचीत होती रही उसमें ऐसा मालूम होता था कि जो टीटीपी की शरायत है उस पर बात हो रही थी। 6 जनवरी को DGISPR ने एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने जो है दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग के हवाले से जो है बड़े कहते हैं ना कि अहम आदाद शुमार पेश किए। उन्होंने बताया कि कितनी कसीरुल जहती लड़ाई है और उसमें किन चैलेंजेस का जो है पाकिस्तान को मुकाबला करना पड़ रहा है। जब उन्होंने आदाद शुमार पेश की तो सबसे अहम बात यह कि जी 2025 में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ ऑपरेशंस किए, तकरीबन कहते हैं ना 75,175, यानी कि औसतन 206 ऑपरेशंस रोज हो रहे थे। पूरी एक दिहाई में जो है 2025 सबसे खूनरेज जो है जो साल साबित हुआ। इसमें जो हमारी सिक्योरिटी एहलकारों ने 5,397 दहशतगर्दों को हलाक किया। और जनाब अगर आप इस तरफ से नुकसानात का जायजा लें जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं और सिविलियंस भी शामिल हैं तो तकरीबन 1235 लोग जो हैं वो शहीद हुए। और ये ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा नंबर है कि किसी भी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि किसी और मुल्क में इसका 5-10% भी दहशतगर्दी होती तो रियासत बिखर जाती। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है उसको उन्होंने बताया। और एक और इसके मैं कहूँगा 2-3 और बहुत ही अहम नुकात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थे। एक तो कि अफगान तालिबान के हवाले से पाकिस्तानी नुक्ता नज़र जो है जिस तरह से वाज़ेह किया गया और इस बार बड़ा उन्होंने खुल के कहा कि जी अफगान गिरोह है जिसको जो है काबुल पे काबिज हुआ है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान दूरियां जो हैं कितनी ज़्यादा हो गई हैं। यानी कि एक ज़माने के जो हलीफ हुआ करते थे अब वो बाकायदा हरीफ बन चुके हैं। ये बात भी सामने आई कि भारत जो है हमारे अंदरूनी तज़ादात को और पाकिस्तान की जो कशीदगी है अफगानिस्तान के साथ उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है और प्रॉक्सी के तौर के ऊपर वो किस तरह दहशतगर्द गिरोहों को इस्तेमाल कर रहा है, उनको फंडिंग दे रहा है, उनको पैसा दे रहा है। और ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में जो है वो मासूमियत में या जानबूझकर जो है इस पूरी कहते हैं कश्मकश में इस्तेमाल भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत ही अहम जो नुक्ता उठाया DGISPR ने वो ये था कि जी पाकिस्तान की जो कौमी सियासत है उसमें इस जंग के हवाले से इत्तेफाक़ राय की अदम मौजूदगी। और जब उन्होंने इसकी बात की तो उन्होंने बराह रास्त जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल आफरीदी साहब उनको तनकीद का निशाना बनाया। उनके क्लिप्स उन्होंने दिखाए, असद कैसर साहब के क्लिप्स दिखाए और उन्होंने PTI को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि जनाब जो है वो लोग कंसेंसस बनाने की राह में एक रुकावट हैं। और यही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा था कि जहाँ पर बहुत सारे लोग जो पाक फौज के भाई खां हैं और जो समझते हैं कि हमारा एक सबसे मजबूत इदारा, सबसे मोतबर इदारा, उसको जो है सियासी मामलात पे तबसरा नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। तो इन तमाम नुकात पर हम आज बात करेंगे, मुकालमा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जाहिद हुसैन साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बाद में आता हूँ जिस पे DGISPR ने ज़ाहिर ख्याल किया था। सबसे पहले तो कि बहुत ही वास्ट ग्राउंड को कवर किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तकरीबन 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उसका जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट था वो था अफगान तालिबान पे जो उनकी तनकीद थी, जिसमें उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि जी अफगान गिरोह है जो कब्जा उसने किया हुआ है। इससे हम क्या इंडिकेशन लें कि जो हमारे माजी के हलीफ हुआ करते थे, जो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा करते थे कि आप उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, उनकी पुश्तबानी कर रहे हैं, आज मामलात इस हद तक बिगड़ गए हैं कि अब आपको लगता है कि रिप्रोचमेंट की दोबारा से मतलब किसी अंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो गई है। देखिए आमिर, ये बात तो सही है कि जो 2025 जो गुजर गया है साल
وہ پاکستان کی تاریخ میں جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خونریز سال تھا، جہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں بے تحاشا بڑھی تھی۔ میں خالی پاکستان جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے 2 دہائیوں سے ایک جنگ لڑ رہا ہے جو ٹیررزم کے خلاف، لیکن جو اگر دیکھا جائے 2025 میں صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ مطلب کہا جاتا تھا کہ 2016 میں ہم نے ایک حد تک اپنے دہشت گردی پہ ایک حد تک قابو کر لیا ہے، اور یہ بات حقیقت تھی کہ جو ایک کاؤنٹر انسرجنسی ہمارا آپریشن جو تھے فارمر ٹرائبل ایریاز میں ایک حد تک کامیاب بھی رہے تھے، لیکن اصل وجہ یہی آتی ہے کہ پھر یہ دوبارہ جو ہے جس طرح سے یہ افریت ابھر کے آئی ہے وہ ہمارے لیے سب بہت زیادہ کنسرن کا باعث ہے۔ اصل بات یہی آتی ہے، دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے ہمارے جو سپاہی ہیں، ہمارے آفیسرز ہیں، ان نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال یہی بن کے آتا ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی کنسسٹنٹ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے؟ میں خالی وہ اصل مسئلہ جو آتا ہے وہی پہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی اعداد و شمار دیے ہیں کہ کتنے جو ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور آپ نے جو تقریباً بتایا کہ 200 سے زیادہ جو ہے پر ڈے ہو رہا ہے، لیکن دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس میں اتنی زیادہ تعداد میں آپ کے جو ہے سولجرز اور آپ کے آفیسرز جو ہیں وہ اس میں شہید ہوتے ہیں۔ یہ خود ایک بہت بڑا جو ہے سوالیہ نشان بن کے آتی ہے کہ کس قسم کی جو آپ کی انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے، جس میں اگر دیکھا تناسب خود انہوں نے میرے خیال ISPR کے چیف نے بتایا تھا کہ تناسب بہت زیادہ ہے، مطلب اگر 3 ان کے مارے جاتے ہیں تو آپ کے بھی جو ہے 1 یا 2 جو ہے سپاہی شہید ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ خاص طور پہ انٹیلیجنس بیس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تمام معلومات ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ جا کے اس پہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات یہ آتی ہے کہ اس پہ سب سے زیادہ جو ہے زور اسی پہ دینا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک نیشنل ایک کنسنسس موجود ہے یا نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی کوئی طاقت بھی جو ہے وہ یہ اتنی بڑی جو نیشنل سیکیورٹی کا چیلنج جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے پورا جب تک کہ اس کے ساتھ عوام بھی شامل نہیں ہو۔ اب تک مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسا نیشنل کنسنسس ابھی تک بنا ہے، کہنے کو تو نیشنل ایکشن پلان بھی موجود ہے جو کہ 10 سال سے 15 سال سے یہاں موجود ہے، لیکن اس کے خد و خال اس میں سے شاید پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ 1 یا 2 نکات سے زیادہ جو ہے آپ اس میں عمل درآمد نہیں ہوئے، حالانکہ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ نیشنل ایکشن پلان واضح تھا۔ اب یہی بات آتی ہے کہ خطہ کلامی کرنے دیں، آپ نے بہت سارے نکات کھول دیے، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایک نقطے پہ الگ الگ بات کریں۔ آپ نے تذکرہ کیا، بالکل درست بات ہے کہ جب آپریشن ضرب عضب ہوا تھا تو پاکستان نے تقریباً 90% سے زیادہ جو ہے دہشت گردی کا قلعہ قمع کر دیا تھا۔ اس زمانے میں تو باقاعدہ جو دہشت گرد تھے وہ گراؤنڈ ہولڈ کیا کرتے تھے، لیکن اب جو اس زمانے میں اور آج میں جو فرق ہے، پاکستان نے اس زمانے میں افغانستان کابل سے ہی مطالبہ نہیں کیا تھا کہ جی آپ جو ہے فلاں کام کریں اور جی مطلب ہے کہ ہماری مدد کریں یا وہاں سے دہشت گردی کو روکیں۔ ہم نے جو کچھ کیا تھا اپنی سرحد کے اندر رہتے ہوئے کیا تھا۔ اس مرتبہ جو ہے پاکستان کا تقاضا کابل سے زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اب ان کے اس طرح سے ہولڈ نہیں کر پا رہے ہیں ملیٹنٹس جو ہیں، دہشت گرد جو ہیں پاکستان کی ٹیریٹری کو۔ تو یہ جو تبدیلی آئی ہے، یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ جب امریکن اور نیٹو لیڈ فورسز تھے اور اس وقت ہماری شکایت ہوتی تھی احمد کرزئی سے اور اشرف غنی کی حکومتوں سے، وہ شکایت جو ہے اس شکایت سے بڑھ گئی ہے جو ہم افغان طالبان سے کر رہے ہیں۔ کیا یہ اس کا مطلب لیا جائے؟ اس زمانے میں ہم کہا کرتے تھے نا کہ دے آر بالکل ہینڈ ان گلو ود دا انڈینس۔ تو یہ اتنی تبدیلی آ گئی ہے کابل کے اندر کہ اس زمانے کے حوالے سے بھی ہم لوگ جو ہیں ریلیشن میں پیچھے جا چکے ہیں کابل سے بھی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ پریڈکٹیبل تھا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں میں اس پہ کافی کام کرتا تھا، کاؤنٹر ٹیررزم سے میری بات چیت بھی ہوتی تھی آپ کے سیکیورٹی حلقوں سے۔ ایک بات تو صاف تھی اس زمانے سے، میں اس زمانے 2016 2017 2018 کی بات کر رہا ہوں، کہ اس وقت بھی ایک ادراک موجود تھا کہ جو ہے کہ اگر طالبان کا قبضہ اگر ہوتا ہے افغانستان پہ، اور یا طالبان کا قبضہ کچھ علاقوں میں بھی ہوتا ہے جو کہ پاکستان سے قریب ہے بارڈر ایریا سے، تو بھی جو ہے اس سے بہت زیادہ تقویت پہنچے گی TTP کو۔ یہ بات تھی، یہ بات اچانک نہیں ہوئی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ راتوں رات یہ کوئی معاملہ ہو گیا، وہ غلط ہے۔ دیکھیں TTP کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی بات ہے۔ TTP جو ہے اس کا ایک پاکستان اسپیسیفک ایجنڈا تو ضرور تھا جو کہ 2007 میں جس طرح سے فارم ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے کہ TTP کے جتنے بھی سربراہان مملکت سربراہان تھے اس آرگنائزیشن کے، وہ سب کے سب ایک وقت میں ان کا تعلق افغان طالبان
طالبان کے ساتھ ہی تھا، اور اسی پاکستان کے ساتھ جو ان کا تنازع بنا تھا وہ یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ بارڈر کھلی رکھی جائے تاکہ وہ جا کے وہ افغان طالبان کے ساتھ مل کے وہاں پہ اب امریکن آکوپیشن کے خلاف لڑے. اور پھر اس کے بعد 2007 میں ایک اسپیسیفک پروگرام بنا، لیکن اگر آپ نے اس کا ایجنڈا دیکھا ہوگا جس میں یہ تھا کہ دے اوڈ دیئر ایلیجنس ٹو ملا عمر، یہ ان کی جو ہے ڈاکومنٹ، فاؤنڈیشن ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے جو رہنما ہیں وہ ملا عمر ہے. تو اس لحاظ سے یہ بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ٹی ٹی پی اور طالبان، افغان طالبان میں فرق نہیں تھا، صرف ان کا ٹیکٹیکل ایک ڈفرنس ضرور موجود تھا کہ جو ہے افغان طالبان کا پورا جو ہے جو فوکس تھا وہ وہاں پہ آکوپیشن آرمی کے خلاف تھا، اور یہ یہاں پہ جو ہے پاکستانی اپنا ایجنڈا جو ہے اس کو تکمیل پہنچانا چاہتے تھے. لیکن جب 2016 میں جب فوجی کارروائی یہاں ہوتی ہے تو اس میں سے اکثریت جو ہے ان کی وہ وہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. تقریباً 5 سے 10 ہزار تک کی مختلف تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن اگر اس کے بعد ان کے رشتہ داروں کو، ان کے جو ہے پوری فیملی کو بھی شامل کر لیا ہے تو تقریباً 50 سے 60 ہزار کی تعداد بنتی ہے جو کہ افغانستان میں موجود تھی. اور اس میں خاص طور پہ اگر آپ جو ایک دیکھیں کہ ایک جو لوگ وہاں پہ لڑ رہے تھے اس وقت، انہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگ جو تھے وہ وہاں پہ افغان طالبان کے ساتھی جو ہے مل کے انہوں نے لڑائی لڑی تھی وہاں پہ. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو مجھے خود بتایا تھا کہ کچھ جو ہمارے سینئر آفیسرز تھے وہ جب بات چیت کرتے تھے ٹی ٹی پی سے تو ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے ایک اعلیٰ عہدیدار جو ہے افغان طالبان کا بیٹھا ہوتا تھا. مطلب میں اس کی بات کر رہا ہوں جبکہ 2021 سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں. تو ایک لحاظ سے جو ہے یہ ایک ہی تھے. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ ہم نے جو ہے ان چیزوں کی طرف توجہ کبھی بھی نہیں دی تھی، باوجود کہ جو پھر اس میں وہی آتی ہے 2021-22 میں اس پہ زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت تنازع کا باعث ہے. 2021 اور 22 میں جو آپ نے بات چیت شروع کی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اس میں بہت کچھ تنقیدی مضامین بھی لکھے تھے، لیکن اس میں جو ہے یہ کہنا کہ صرف ایک فرد کی تھی. ٹھیک ہے، عمران خان کا اپنا ایک رجحان ضرور تھا، لیکن اگر وہ دیکھا جائے تو اس وقت کی فوجی قیادت بھی اس میں شامل تھی. نہ صرف فوجی قیادت شامل تھی بلکہ اگر 2021 اور 22 میں پارلیمنٹ کے سیشن ہوتے تھے جو ان کے اسپیشل سیشن جو کہلاتے تھے، اور جہاں پہ فوجی جو آپ کے تھے اس وقت جنرل باجوہ دیتے تھے، اس وقت تمام پارٹیاں جو ہے اس سے متفق کروا دی گئی تھیں کہ ان کو واپس لایا جائے گا اور افغان طالبان ان سے بات چیت ہوگی. اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس کو جو ہے آپ صرف جو ہے ایک فرق پہ ڈالنا صحیح نہیں ہوگا. ابھی بھی جتنے بھی بیانات میں دیکھتا ہوں تو اس میں اس چیز کی کوئی توجہ نہیں آتی، وہ بہت غلط پالیسی تھی. آپ نے ڈسٹورشن فیکٹ. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے عامر، دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انسرجنٹ سے بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ کی لیول پہ کبھی بات نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی نہیں. یہ ایک طے شدہ عمل ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اسٹیٹ کی سطح میں بات کرتے ہیں تو آپ ان کو ایکول فورس کا درجہ دیتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہمارے اس وقت کے جو انٹیلیجنس چیف تھے وہ براہ راست شامل تھے، بلکہ جب وہ انٹیلیجنس سے ہٹ گئے تھے، میں خیال اس وقت کور کمانڈر تھے تو وہ پشاور کے، وہ براہ راست اس مذاکرات میں شامل تھے. اور ایک اور بات بھی آتی جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ 3,000-4,000 لوگوں کو آپ نے بسایا بغیر کسی کنڈیشن کے. دیکھیں دنیا بھر میں بات کی ہوتی ہے، اگر آپ انڈائریکٹ بات بھی کرتے ہیں انسرجنٹ سے تو ایک نقطے پہ بات ہوتی ہے کہ وہ جیسے اپنے ملک کے آئین کے تابع رہیں گے اور ہتھیار بند نہیں ہوں گے. لیکن جو بات چیت ہوتی رہی اس میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو ٹی ٹی پی کی شرائط ہے اس پہ بات ہو رہی تھی. ٹی ٹی پی کی شرائط یہ تھی کہ جو ہے وہ وہاں سے فوج ہٹائی جائے جو فارمر ٹرائبل ایریاز ہیں، اور جو مرج ہو چکے ہیں ان کو واپس لیا جائے تاکہ دوبارہ ان کا جو ہے حکومت ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے ایسے جو تھے جن کو جیٹ بلیک ہم ٹیررسٹ کہا کرتے تھے، جو کہ پاکستان میں پکڑے ہوئے تھے، ان کے مقدمات بھی چل رہے تھے، ان کو آپ نے رہا کیا، جس میں خاص طور پہ سوات کے جو تھے ان سب کو رہا کیا گیا. وہ کس نے بات کی؟ کیا وہ پارلیمنٹ کی اجازت سے ہوئی تھی؟ کیا جو ہے اس پہ آپ نے کبھی ملک جب لوگوں کو اس پہ اتفاق کیا تھا؟ یہ کہ اس وقت کی جو ہماری حکومت تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کی ایک مشترکہ ایک پالیسی تھی. تو اس وقت کی نہیں. عامر سوری، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ہم ایک چیز کو کاٹ نہیں سکتے ہیں. بات یہ کہ ایک تسلسل ہوتا ہے. دیکھیں دنیا ہمارے پاکستان میں کوئی لوگ جو بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی یا ان تمام چیزوں جو ہیں
اس کے جو فائنل جو جس کو کہتے ہیں آربیٹر ہیں اس کے ڈیسیشن کے، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے۔ اب اس کو جو ہے مختلف ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس لیے وہ کیا تھا۔ ایک ہمارا تسلسل رہا ہے، جو ایک انکنسسٹنسی پالیسی میں رہی ہے، ایک تسلسل ہے۔ اور آپ جو ہے جو پھر اسی پہ آتا ہوں کہ ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے اس کو سیاسی ایک وہ بنا دیا گیا۔ سیاسی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کو سیلف ایک اسسمنٹ کرنا چاہیے، ریفلیکشن کرنا چاہیے دو کہ جو ہم نے باتیں غلطیاں کی ہیں۔ سیاسی معاملے پہ میں آتا ہوں ذرا آگے چل کر۔ جو ایک بڑا سوال ہے مجھے، وہ افراز صاحب خٹک صاحب سے میری گپ ہو رہی تھی، تو وہ یہی کم و بیش بات کر رہے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو کہتی تھی ہم اس وقت بھی صحیح ہیں اور پالیسی کچھ اور تھی، اور ہم آج بھی صحیح ہیں، کہ جب یہ پالیسی بدل گئی۔ لیکن ایک بات جو آپ نے محسوس کی ہوگی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی پہلی مرتبہ اتنی کلیئرٹی آئی ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ جب ہم افغان طالبان کو سپورٹ کیا کرتے تھے، اس وقت بھی بڑی کلیئرٹی ہوتی تھی اور بڑے مضبوطی سے ہمیں بتایا جاتا تھا، آپ کو بھی بتایا جاتا ہوگا کہ کتنا ضروری ہے ان کو سپورٹ کرنا۔ پاکستان نے سلالہ جیسا حملہ جو ہے سہا، آپ کو یاد ہوگا ہمارے کتنے فوجی جو ہیں شہید ہوئے تھے امریکن اٹیک کے اندر، اور امریکہ آپ کو ہمیشہ ایکیوز کرتا تھا نیٹو کے، جی آپ ڈبل گیم کے کھیل رہے ہیں اور آپ جو ہے مطلب ہے ان کو کوئٹہ شورا چلا رہے ہیں۔ کرزئی بھی یہ کہتے تھے، اشرف غنی بھی یہ کہا کرتے تھے۔ تو آپ نے بالکل درست کہا کہ ایک ہمارا تسلسل تھا۔ تو آپ کے خیال میں اب پاکستان نے اپنی پلے بک جو ہے بالکل بدل دی ہے افغانستان کے حوالے سے؟ نہیں، پلے بک دیکھیں یہ ہونا تھا، اٹ واز انیویٹیبل، واٹ ایور از ہیپننگ ناؤ اٹ واز انیویٹیبل۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ جب آپ کا جو ہے یہ آپ جو ٹی پی اور جب افغان طالبان ایک آئیڈیالوجیکلی ایک اس میں بندھے ہوئے ہیں، ایک ہی تنظیم، ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں۔ بلکہ یہ تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بریفنگ ہو رہی تھی افغانستان میں تبدیلی سے پہلے، ایک ہفتے پہلے، جنرل باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے، ان دونوں کی طرف سے اس میں بات تو یہی آ رہی تھی کہ جو ہے وہ کہ وہاں پہ یہ موجود ہیں یہ لوگ اور ان کا تعلق جو ہے ان کے ساتھ ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کلیئرٹی کی بات، اصل چیز یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں تو پورا کور کرتا رہا ہوں ہر پورے آپریشن کو۔ 2016 میں بھی جو آپ نے کہا تھا کہ ایک حتمی طور پہ آپ نے اقدام کیا ہے، یہ بات صحیح ہے کہ پہلے نارتھ وزیرستان پہ آپ نے کبھی وہ اس طرح کے کلیئرنس، وہ یہ ایک لحاظ سے کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن نہیں کیے تھے، باقی 6 جو فارمر ٹرائبل ایریاز تھے وہاں پہ تو آپ نے کلیئر کر دیا تھا۔ اصل جو آخری رہ گیا تھا وہ تو نارتھ وزیرستان تھا جہاں کوئی گڑھ بنا ہوا تھا، وہاں پہ آپ نے کیا تھا، تو اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ کلیئرٹی آ گئی ہے۔ اور ٹھیک ہے، اس وقت میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اس میں کم از کم آپ نے ایک فیصلہ کن ایک لڑائی تو لڑی تھی۔ اس کے اثرات کیا تھے، جو ایک پالیسی تھی اس کے بعد میں وہ الگ ایک مسئلہ بن کے آتا ہے کہ جو جس طرح سے جو وہاں پہ خالی کیے گئے تھے علاقے، اور جس طرح لوگوں کو جو ہے اس میں جو ان کے آبادی جو ہے اس کو ایک جو برداشت کرنا پڑا، ڈسپلیس کیا گیا، وہ تو الگ ایک مسئلہ بن کے آتا ہے، وہ ابھی تک موجود ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے اوور آل جو ہماری انکنسسٹنسی رہی ہے، اس کے بعد کیا ہوا، کیا تسلسل رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب 2014 میں پشاور آرمی اسکول پہ حملہ ہوا تھا تو کہا گیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا ہے، اور ایک تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط تھا۔ نیشنل ایکشن پلان آپ 20 پارٹیوں کے سمیت نہیں بناتے ہیں، جس میں جو ہے ایسی پارٹیاں بھی شامل تھی جن کی پوری ہمدردی جو تھی وہ ان طالبان کے ساتھ تھی۔ اور اس وقت جو ہے وہ اس جو 14 پوائنٹس تھے اس وقت، اس میں بھی 2 پوائنٹ پہ مشکل سے عمل درآمد ہوا تھا، 2 پوائنٹ پہ۔ اچھا، اب بات یہ آتی ہے کہ آپ یہ سارا چیز اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کس کی حکومت تھی، اس وقت کون سے آپ کے کمانڈرز تھے؟ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو ایک لحاظ سے ایک جو اب باتیں ہوتی ہیں، وہ اس میں سنجیدگی مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان نے جس طرح سے افغان طالبان کو گروہ کہا، ان کے خلاف سخت موقف لیا، تو پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ وہاں پہ کوئی رجیم چینج ہو؟ پاکستان کیا اس سلسلے میں کوئی کام کر رہا ہے، کر سکتا ہے، مطلب اس کا امکان ہے؟ دیکھیں، ابھی آپ نے بات کی کہ کہتے ہیں کنسسٹنسی آ گئی ہے۔ 6 مہینے پہلے آپ نے افغانستان کو ایک جو اس کے یہاں پہ کونسل ایک تھا، تو اس کو آپ نے ایمبیسی کا درجہ دیا ہے، یعنی اس کو ایک ڈیفیکٹو ریکگنیشن دی ہے آپ نے جون کے مہینے۔ اچھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط کیا تھا، میں کہہ رہا ہوں کہ تسلسل کی بات مت کریں پھر۔
مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب آپ جو ہیں وہ میں جو سن رہا تھا پریس کانفرنس، اس میں آپ کہتے ہیں 42% پشتون ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے 20 سال سے جو ہمارا ایک نیریٹو بن کے آیا تھا کہ پشتون وہاں پہ اکثریت میں ہے اور اس کے ان کو حکومت ملنی چاہیے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ آپ کو اندرونی جو معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے. آپ کو ٹھیک ہے ایک تنازع موجود ہے افغانستان سے، اس پہ ہمیں ڈیل کرنا چاہیے، وہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ اگر وہاں سے دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے تو آپ ایک ملک کی سطح پہ، آپ اسٹیٹ کی سطح پہ اس پہ آپ اس کو آپ مقابلہ کرتے ہیں، اس پہ جو بھی آپ کا ایکشن ہوتا ہے وہ لیتے مجھے ہیں. بتائیے ظاہر صاحب، میں خطا کلامی کہہ رہا ہوں کہ جب بھارت کے ساتھ پاکستان کا وہ ہوتا ہے، کشیدگی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو سو پاکستان جو ہے بالکل آپ کہتے ہیں نا کہ پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. افغانستان کے معاملے پہ افغان طالبان کے والے سے آپ نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے یہاں اتفاق رائے نہیں ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں ایک کچھ وہ لوگ ہیں جو سختگیر پالیسی کے حامی ہیں، فوج میں بھی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ایک ہی طریقہ ہے، مگر بعض لوگ کہتے ہیں بات کی جائے، اور صرف جو ہے جو بات چیت کی بات کر رہے ہیں وہ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، اور وہاں کے جو مطلب ہے مختلف دھڑے ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. تو لیک آف کنسنسس جو ہے، اور اس کی وہ جو کہتے ہیں جڑیں تلاش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہسٹورک ہیں کہ دونوں طرف ڈیوائیڈڈ ٹرائبز ہیں، دونوں طرف ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، اور پاکستان اس زمانے کے برٹش انڈیا نے جو ہے ایزمنٹ رائٹس دیے تھے کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے مل سکیں گے، آسانی سے جو ہے سرحد کراس کر سکیں گے، اور اگر کوئی تبدیلی لائی جائے گی تو تینوں فریقوں کو، یعنی کہ برٹش انڈیا جو پاکستان ہے، کابل، اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہوں گے ان کے ساتھ مل کر ہوگا. اب جب پاکستان نے اس چیز میں کہتے ہیں ایک طرفہ طور پہ آپ نے باڑ لگائی ہے، وہ بالکل لگانی بھی چاہیے تھی، بارڈر کنٹرول بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے ایک ناراضگی ہے، اور وہ افغان طالبان میں بھی اور لوکل پاپولیشن میں بھی ہے. تو میں یہ ہسٹورک جو ہمارے چیلنجز ہیں کہ وہ کوئی عام سا بارڈر نہیں ہے، ایک ہی قبیلہ ہمارے پاس بھی اور ایک ہی قبیلہ وہاں پر بھی، چچا جو ہے ادھر ہے اور بھتیجا یہاں پر ہے، اور اسی طرح انٹر میرجز بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہیں. تو اٹ از اے ویری کمپلیکس چیلنج فار پاکستان. تو اس کو، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری حکومت کے بعض وزراء غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے یہ کہ وہ کہتے ہیں نا اغوانو فوبیا پھیلا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اسلامو فوبیا بری چیز ہے، لیکن اغوانو فوبیا کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، ایک اس میں ریسزم کا کلر آ رہا ہوتا ہے. تو جس طرح پاکستان ڈیل کر رہا ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ وہ مزید چیزوں کو پیچیدہ کر رہے ہیں نہ کہ حل کرنے کی. جی ہماری کبھی بھی افغان پالیسی جو ہے ہمیشہ ری ایکٹیو رہی ہے، ابھی کی بات نہیں ہے، اور اس کا تسلسل ہے ابھی بھی. دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ ایک ہمیں جو چیز سب سے بڑی ہماری خامی رہی ہے ایک نیشنل پالیسی میں، کہ افغانستان کو ایک اسٹیٹ کے طور پہ ہم نے نہیں لیا ہے. اسٹیٹ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے ایک جیسے ایک جو آزاد ملک ہوتے ہیں، جیسے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو ایک سوورن اسٹیٹ کی طور پہ اس کو ٹریٹ کیا جائے، اور بین الاقوامی جو معاملات میں اسی طرح سے ہو. ہم ہمیشہ سمجھتے تھے کہ جیسے کہ افغانستان ہمارا کوئی ایک لحاظ سے پیریفری وہ ہے، اور یہی چیز جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ تشویش کی بات رہی ہے. اب آئیے طالبان پہ. دیکھیں بات یہی تھی کہ وہ بھی ہماری ری ایکٹیو پالیسی تھی، اس پہ میں نے بہت لکھا ہے، اور لوگوں کہ جب آپ کو یہ لگا کہ ہندوستان وہاں پہ چھا رہا ہے، ایک لحاظ سے وہاں پہ ڈیفنس ٹریٹی بھی ہوئی تھی کارزائی کے زمانے میں، تو آپ نے جو ہے طالبان کی یہاں پہ حمایت شروع کر دی. یہ تو آن دا ریکارڈ بات ہے، ہمارے جتنے لیڈران کی بات ہے کہ اس وقت طالبان کو آپ نے مدد کرنی شروع کر دی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ امریکہ کے حلیف بھی بنے ہوئے تھے. میں تو اس پہ نہیں جاتا ہوں، لیکن یہ حقیقت تھی کہ جو ایک کوئٹہ شورا اصل میں جو تھی وہ کراچی شورا تھی. یعنی وہ سارے کے سارے، کیونکہ میری بات بھی ہوئی، وہ سارے کے سارے جو ہیں، آپ گلشن اقبال، آپ تو جانتے ہوں گے اچھی طرح اس علاقے کو، گلشن اقبال میں ان کا سارے کے سارے جو لیڈران تھے، وہ جس میں ملا برادر بھی شامل تھے، وہ تھے وہاں پہ. اور آپ جو ہے پھر آپ کارروائی بھی کر لیتے تھے کہ ان کے خلاف، کیونکہ جب آپ پریشر پڑتا تھا تو ملا برادر کو بھی گرفتار کر لیا آپ نے. ایک اور بھی کچھ اور طالبان کے سربراہ کافی لیڈنگ وہ تھے، ان کو جیل میں آپ ان کا ہو گیا. تو ایک لحاظ سے ہماری پالیسی ایک عجیب سی رہی تھی. میں نہیں کرتا ہوں، ہمارے ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشنز ہماری موجود تھی. لیکن بات یہ آتی ہے کہ ایک نیشنل پالیسی بھی ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان وہاں پہ حکومت میں آئے تھے تو پھر ہمارے کامنٹس کیا تھے. یہ ہمارے کامنٹس اس وقت کے سن لیں کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر سیکیور ہو گیا. یہ غلط تھا. اس وقت بھی اگر کسی شخص کو جو ہے وہ جانتا تھا افغان تو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تھی. اب جو آتی ہے، دیکھو عامر، میں آج تھوڑی سی آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ کانٹر انسرجنسی پہ آپ صرف ایک پارٹی کو مورد الزام نہیں لگا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، میں ہمیشہ سے ایک تنقید کرتا رہا ہوں عمران خان کی جو اپنی پالیسی رہی ہے اس میں بات کے مسئلے پہ، تو وہ ہمیشہ غلط سے ہی وہ غلط ہی رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہاں پہ عوام کی بات میں کہتا ہوں. میرا ابھی بھی جو ہے آتے آتے میرے پاس جو طالب علم خاص طور پہ پشتون ہیں مختلف علاقوں کے، خاص طور پہ وزیرستان اور اس کے، میں آج تک ایک فرد سے نہیں ملا. ایک فرد سے، میں نے صرف چند لوگوں کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں جو کہ اس بات پہ ٹرسٹ ان کا ہو کہ اس وقت جو کاروائی ہو رہی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اب ایک سب سے بڑا ڈیفیسٹ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس وقت، اس کو چھوڑ دیں کہ پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہے کیا نہیں رہے، لیکن اس وقت عام لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے بالکل ایک وہ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اور آپ مجھے بتائیے کہ پولیس وہاں پہ، میں پھر اتفاق ہوا کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پکڑتے ہیں لوگوں کو، اس کو دوسرے دن چھڑوا لیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ ٹرسٹ، اتنا بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے، آپ کس کی بل بوتے پہ لڑ رہے ہیں؟ دہشت گردی کی کاروائی جو ہوتی ہے عوام کے ساتھ مل کے لڑی جاتی ہے. اور آپ کے پاس جو اس وقت سب سے زیادہ جو ہے اس وقت لیک آف ٹرسٹ ہے. میں نے اس سے اچھا، اس پہلے کی جو لیک آف ٹرسٹ ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اتنے پاکستان کی نے اتنے پیترے بدلے ہیں کہ اس بالکل کی صحیح وجہ ہے. سے لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، وہ کنفیوز ہیں کہ مطلب ہے کل تک کچھ اور کہتے تھے، آج کچھ اور کہہ رہے ہو، کچھ بھروسہ نہیں کہ آنے والے کل میں کیا کہہ رہے ہوں. اچھا، چار جو سال آپ نے پہلے بات کی میں عامر تھوڑا سا اس پہ ایڈ کروں، 4 سال پہلے میں نے خود سنا تھا کہ جو ہے ان لوگ، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، ہم ان کو آباد کریں گے مختلف جگہوں پہ. اور اس وقت یاد ہے کہ وہ پشتون جو لوگ جو سفر کیا تھا، جنہوں نے، جن کے گھر بار چھوڑنے پڑے تھے آپریشن پہ، وہ کہتے تھے اس کا مطلب یہ کہ دوبارہ انہی لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں آپ. اس وقت جو ہے آپ اس ایک کو، بات مجھے بتائیے، ایک بات بتائیے جو بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں جب کوئی بھی جمہوریت ہوتی ہے اس میں پالیسی میٹرز کے اوپر ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے. سب چاہتے ہیں کہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو، لیکن اپروچ، آپ کی اپروچ اور میری اپروچ میں فرق ہو سکتا ہے. تو اس میں اختلاف، یا وہ لوگ جو آج حکومت میں شامل نہیں ہیں، اگر ان کا ایک ڈسینٹنگ نوٹ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں. ان کی اپروچ آپ سے مختلف ہے، تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ فل میڈیا گلیئر میں آ کے وزراء جو ہیں اور حکومت کے اہم ترین عہدیدار وہ تنقید کریں. اس کا ہوتا ہے اعتماد سازی، آپ کو بات کرنی پڑے گی، وہاں کی سول سوسائٹی سے بات کرنی پڑے گی، میڈیا سے بات کرنی پڑے گی، آپ کو جو ہے پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے کہ میڈیا گلیئر سے الگ ہو کے بات کرنی پڑے، تاکہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو. تو وہ چیز ہوتی نہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے تنقید شروع ہو جاتی ہے، اور تنقید بجائے سود مند ہونے کے مزید ہماری سوسائٹی کو، ملک کو پولرائز کر دیتی ہے، اور اس میں پھر آپ کو لگتا ہے کہ جی اتنے اہم محاذ پر ہمارا کنسنسس نہیں ہے. جناب عامر آپ مجھے بتائیے کہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے پچھلے 2-3 جو ہیں، جس میں پشاور میں بھی ہوئی تھی، شاید ایک یہاں پہ ہوئی تھی، ایک تیسری پریس کانفرنس ہے، اور جس کا دورانیہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے، 3-3 گھنٹے کی. دیکھیں، اگر آئی ایس پی آر کی چیف، پہلے بھی ہم دیکھتے رہے تھے کہ آئی ایس پی آر کی چیف جب جو ہے وہ کرتے ہیں اس قسم کی بریفنگ کرتے ہیں، تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتی ہے. اب آپ بتائیے کہ جس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک سیاسی زبان استعمال کی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ایک سیکیورٹی فورس اس وقت، جو کہ اس وقت بہت ایک سنگین ایک کانٹر انسرجنسی اور کانٹر ٹیررزم کے اس میں لڑ رہی ہے، آپ اس کو سیاست میں داخل کر رہے ہیں، آپ اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھا رہے ہیں، بجائے جس کی بھی ابھی میں ہم نے بات کی کہ سب سے بڑا اس وقت کام یہی ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. تو اس کے بجائے جو ہے اس میں تو آپ بڑھا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں، کیا مطلب؟ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ سارے ادارے، اسی پریس کانفرنس میں کہی جاتی ہے کہ سارے ادارے سیاسی ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ سب سے بڑی جو اہم چیز آتی ہے کہ آپ کی جو اپنے الفاظ ہیں، آپ کے اپنے جو الفاظ ہیں، وہ سیاست سے بالاتر کس طرح سے ہے؟ آپ جب یہ الفاظ استعمال کریں گے کہ فلانا فلانے کا باپ ہے، تو یہ کوئی الفاظ ہوتے ہیں کوئی آپ اس پہ کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے کہ جو اب آپ، ٹھیک ہے، افغانستان سے جو آپ کے ہیں، مطلب بہت، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سنگین ایک مسئلہ بن کے آ رہا ہے افغانستان کے ساتھ ہمارا، لیکن اس کو آپ افغان کو کہیں کہ نمک حرام ہے، جو آپ کے ڈیفنس منسٹر جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ جو تو آئی بہت ایس ہی پی آر کی چائلڈش چیف میرے جس خیال قسم میں. کی زبان استعمال کرتی ہیں، ہاں، کیا وہ ایک صحیح زبان ہے؟ وہ میں اسی طرف میرا اشارہ تھا کہ ریسزم آ جاتا ہے، جو ہمارے وزیر ہاں؟ دفاع جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور بعض اور لوگ بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کو بڑا محتاط ہونا چاہیے. آپ پوری قوم کو دشمن نہیں بنا رہے. پاکستان نے جو انویسٹ کیا افغانستان پہ، ان کے لوگوں کی مدد کی، اس سب کو آپ جو ہے مطلب ہے ختم کر دیتے جب آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر جو ہے مطلب ہے لوگ بڑے تشویش میں مبتلا ہیں،
ان کا کہنا یہ کہ جی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، مقبول سیاسی جماعت ہے، جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اور پاکستان کا ایک سب سے مضبوط ادارہ، معتبر ادارہ، سب سے اہم ادارہ وہ پاکستان فوج ہے۔ تو اس میں یہ جو پریس کانفرنس میں جس طرح کا لب و لہجہ استعمال کیا گیا ہے، اور ذرا تحریک انصاف کے لوگ بھی جس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ریسٹرین کی ضرورت ہے کہ یہ نہ لگے کہ جی ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے ہیں۔ اور خصوصاً جو ہے مطلب ہے کہ ادارہ جو ہے وہ تو غصے میں نہیں آ سکتا، اس کو تو بڑا کولڈ لاجک کے ساتھ کام کرنا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں جی پاک فوج ہے، وہ سب کی، وہ کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہے، وہ پوری قوم کی ہے، تو اس میں تو آپ کو بہت احتیاط سے بات کرنی ہے۔ اور جو لوگ اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے تو اس کنفیوژن کو دور کرنا ہے، اور وہ پریس کانفرنس کے ذریعے تو نہیں اس کا امکان ہے، اس کے لیے تو آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی، اعتماد سازی کرنی پڑے گی، ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانا پڑے گا، اور وہ چیز ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی آپ جس پریس کانفرنس کی آپ بات کر رہے ہیں عامر، آپ مجھے بتائیے کہ جو چیزیں وہاں پہ کی گئی، سیاسی بات چیت کی گئی ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے خود سیکیورٹی فورسز کو متنازع بنایا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے جی۔ اس وقت جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی اس قسم کے الفاظ، اس قسم کی سیاسی باتیں، آپ جو اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو ایگزسٹینشیلسٹ تھریٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، کہ اس وقت پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بہت سنگین ہے، اس سے زیادہ ہے جو کہ ایکسٹرنل تھریٹ ہمارے پاس ہے، کیونکہ ایکسٹرنل تھریٹ تو آپ کسی طرح سے جو اس کو آپ وہ کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے آپ کو سب سے بڑا مسئلہ جو ملک کے لیے آتا ہے، سلامتی کا مسئلہ آتا ہے، وہ آپ کی انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ آتا ہے۔ اور آپ جو ہے اس وقت جو ہے یہ غیر سنجیدہ بات چیت کر کے آپ ملٹری کے جو آپریشن ہے اس کو اور متنازع بنا رہے ہیں، اور جس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی میں نے بات کی تھی، صرف آپ پی ٹی آئی کی بات چھوڑ دیں، پی ٹی آئی کی بہت ساری غلط پالیسی رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس وقت اصل بات یہ آتی ہے کہ وہاں کے عوام جو کہ اس چیزوں سے روزانہ ان کا واسطہ پڑ رہا ہے، ہر روز وہاں لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کے آپ مجھے بتائیے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہوگا یا اس سے بڑھا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے یہ کہ ہولڈرز کو آپ نے اعتماد میں لینا ہے۔ اچھا ظاہر صاحب، کیونکہ وقت کم ہے، اور بڑا ایک اور اہم نکتہ یہ جو مجھے لگا یہ کہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو گفتگو تھی اس میں ایک عنصر ذرا سا فرسٹریشن کا بھی تھا کہ جو کام جو ہے بیانیے کی لڑائی میں، جو کام سیاسی حکومت کا ہے، جو نون لیگ کو کرنا ہے، وہ ملبہ بھی جو ہے ان پہ ڈال دیا گیا، پاکستان فوج پہ ڈال دیا گیا کہ جی آپ یہ کام کریں۔ تو ظاہر کہ یہ جو سیاسی بیان بازی ہوتی ہے، سیاسی گفتگو ہوتی ہے، تو ان کا کام ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کے وزراء کریں، اور وہ غالباً اس چیز کو نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو بیانیے کی لڑائی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنفیوژن کا شکار ہے، اور اس میں جو ہے غلبہ نہیں حاصل ہو رہا ہے اسٹیٹ کی ریاستی بیانیے کو، تو وہ کام تو ہماری کہتے ہیں نا وزارت اطلاعات کو کرنا ہے، آپ کے ماشاءاللہ اتنے سارے چینلز ہیں، پولیٹیشینز کو کرنا ہے کہ وہ بات چیت کریں اپنے جو ہے حریفوں سے، وہ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور جب وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ فوج تو پھر چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتی ہے۔ نہیں، آپ کو ضرورت کیا تھی؟ میں اسی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کس نے مجبور کیا کہ اس قسم کی بیانیہ دیں؟ دوسری بات ہے بیانیہ کی جنگ نہیں ہے اس وقت، جو ہے جو اصل جو بات آتی ہے وہ ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی بات ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بیانیہ کی جنگ، تو اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اور قوم کو تقسیم کیا جائے، یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے اگر آپ فرض کیجئے کہ جو آئی ایس پی آر نے بات کی وہی اگر آپ کے انفارمیشن منسٹر بھی کرتے ہیں تو اس سے کوئی حالات بہتر نہیں ہوتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں۔ آپ بیانیہ کی جنگ مت بنائیں اس کو، آپ ایک جو آپ کے پورا اس وقت وہ ہونا چاہیے ایک نیشنل کنسنسس آن ون ایشو ایٹ لیسٹ، کہ اس وقت پاکستان کو جو خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پہ آپ کو کنسنسس کریٹ کرنا ہے۔ آپ اس کو بیانیے کی جنگ میں تبدیل کریں گے تو پاکستان کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، اور آپ کی جو اس وقت اصل لڑائی ہے اس سے آپ کی نگاہیں ہٹتی ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو فوج کو بیانیہ دینا چاہیے یا سول حکومت کو، اس میں ایک محتاط طریقے سے بات کرنی چاہیے، اور اس کو بجائے اس کی جنگ بنانے کے لیے جو بھی اختلافات ہیں اس کو کم سے کم کر کے جو ہے ایک حد تک جو ہے کسی چیز پہ آپ آ کے لڑیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا صرف سیکیورٹی فورس وہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے۔ دنیا بھر میں جو ہے یہ جو اس قسم کی دہشت گردی ہوتی ہے اس میں سویلین لا انفورسمنٹ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ لا انفورسمنٹ اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن فوج ہوتی ہے کہیں پہ جاتی ہے، ان کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے، ان کا تعلق اس سے نہیں ہوتا ہے۔ جو سویلین لا انفورسمنٹ ہوتی ہے وہ وہیں پہ ہوتی ہے، ان کو زیادہ بہتر ادراک ہوتا ہے کہ کیسے کہاں پہ دہشت گردی کی کارروائی ہو رہی ہے، کون لوگ ہیں۔
دنیا بھر میں جہاں پہ آپ سکسیس کرتے ہیں تو آپ اور کو ان مقامی چیزوں لوگوں پہ کے تعاون کی مقامی ضرورت لوگوں کے ہوتی ساتھ ہے. ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیانیہ کی جنگ لڑ کے جو ہے وہ آپ اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں؟ جیسا آپ بڑی آئسولیٹ آپ نے نہیں کرتے. اہم نکات اٹھائے اور بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی مفصل گفتگو کی, ہمیں وقت بھی دیا. یقیناً اس وقت جو ہے پاکستان کو قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے, اور وہ کام جو قومی اتفاق رائے کا وہ الزام تراشی سے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ابلاغ کرنا پڑے گا, اس کے وہ جو الزامات کے ذریعے آپ چیزوں کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اور اسی لیے جو ہے وہ جو زاہد صاحب نے بات کی کہ بات اعتدال سے کرنے کی ضرورت ہے. بات جو ہے آپ کو کہتے ہیں نا, جب تک آپ اعتدال سے بات نہیں کریں گے تو آپ کا جو آپ کے تضادات ہیں وہ بڑھتے رہیں گے, اور جو آپ کے تضادات ہوں گے اس کو دشمن جو ہے استعمال کر رہا ہوگا. اس پوری لڑائی کو ہمیں بیانی کی لڑائی سمجھ کے نہیں لڑنا, بلکہ یہ جدوجہد ہے قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے. عامر ضیاء کو اجازت, خدا حافظ.